alaikum and welcome to Current Affairs Fortnightly Glance with Ahmed Ali Naqvi. Today we will be talking about Joe Biden's foreign policy. Joe Biden जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो एक प्रेसिडेंट एलेक्ट हैं अमेरिका के अंदर। लास्ट मंथ में नवंबर में जो इलेक्शंस हुए उसमें ही डिफीटेड प्रेसिडेंट ट्रंप बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन, और जनवरी 20 को उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के ओहदे का हल्फ उठाना है। जो बाइडन की पॉलिसीज़ पे जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो बाइडन का पावर में आना दो मेजर चेंजेस हैं। एक, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप इन हिज पर्सनल ट्रेट्स। दोनों के दरम्यान में पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा फ़र्क है। और दूसरा बड़ा फ़र्क है उनके दरम्यान में पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल जो विज़न है उसका। प्रेसिडेंट ट्रंप रिपब्लिकन्स थे और जो प्रेसिडेंट बाइडन हैं वो एक डेमोक्रेट हैं। तो ये दोनों पर्सनैलिटी का डिफरेंस और जो उनकी पार्टी का डिफरेंस है, इसका वाज़ेह फ़र्क हमें उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नज़र आएगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि दोनों की पॉलिसीज़ के अंदर देयर विल बी एन 180 डिग्री डिफरेंस। जो बाइडन कुछ मामलात में कोर यूएस इंटरेस्ट जो हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे, और लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी का फ़र्क दोनों के दरम्यान में ज़रूर हो सकता है। एट द सेम टाइम बाइडन से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यूएस की कोर इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है उनको एक नए तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। ही विल लाइकली टू रीडिफाइन द कोर इंटरेस्ट ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी। सो स्ट्रेटजी में और पॉलिसी में एक फ़र्क हम ज़रूर देखेंगे, और आज के इस एपिसोड के अंदर हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। बाइडन की फॉरेन पॉलिसी को जब हम देखते हैं तो हम उसकी रीजनल और डिफरेंट इश्यूज़ पे फॉरेन पॉलिसी पे जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि बाइडन की अप्रोच क्या है, उनका वर्ल्ड विजन क्या है, हाउ ही सीज़ द वर्ल्ड। और इस चीज़ का आइडिया हमें होगा जब हम उनका रिकॉर्ड देखेंगे एज द वाइस प्रेसिडेंट, और साथ ही उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब इलेक्शन कैंपेन थी तो उस तरह उनका आर्गूमेंट क्या रहा है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। तो एक बुनियादी तौर पर जब हम उनकी देखते हैं पर्सनैलिटी को, तो हमें ये नज़र आता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो अप्रोच होगी वो एक पैसिफिस्ट अप्रोच होगी। वो इम्पल्सिव नहीं है इतने, वो एग्रेसिव नहीं है। उसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो डेमोक्रेट हैं, उनकी एज है, बट वो एक पैसिफिस्ट प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरी मेजर अप्रोच जो हम देखते हैं कि बाइडन चूँकि डेमोक्रेट हैं तो वो एक लिबरल वैल्यूज़ को लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे, और उनकी अप्रोच ये होगी जो कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के ऊपर, लिबरल वैल्यूज़ के ऊपर, प्रो डेमोक्रेसी, क्लासिकल कैपिटलिज्म की अप्रोच को लेकर हमें उनका दौर जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा होगा। दूसरी another important factor that we need to understand is कि बाइडन जो हैं वो एक मल्टीलैटरल अप्रोच की हमायत करते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है, जो उनकी पास रिकॉर्ड से और उनकी जो कैंपेन है उससे हमें पता चलता है कि वो एक ही इज़ लाइकली टू टेक अलॉन्ग ऑल ऑफ हिज अलाइज इन टेकिंग मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, और ख़ासकर वो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जिसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे या ब्रॉडर रीजन्स के ऊपर आएगा। सो मल्टीलैटरल अप्रोच जो है ये एक हमें हमारा ख्याल है कि एक डिफरेंट अप्रोच होगी एज़ कम्पेयर टू ट्रंप, बिकॉज ट्रंप मोस्टली फॉलोड यूनिलैटरल अप्रोच। एक और बेसिक जो उनकी अप्रोच है जो हमें नज़र आती है वो है मल्टी कल्चरलिस्ट। मल्टीकल्चरलिज्म की एग्जांपल उन्होंने इलेक्शन से पहले ही सेट कर दी जब उन्होंने कमाला हैरिस को अपने साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। शी वाज नॉट ओनली पर्सन ऑफ कलर बट शी वाज आल्सो द डॉटर ऑफ द इमिग्रेंट पेरेंट्स जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे, उनकी मदर। तो एक डिफरेंट कल्चर उन्होंने सेट किया। हाँ,
اسی طریقے سے ان کی جو ٹیم ہے جس کو بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں بہت ساری خواتین اور بہت سارے مائیگرنٹ جو لوگ ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو ملٹی کلچرلسٹ اپروچ ہے جس کو جو کہ اگین ڈفرینٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اور یہ جو ڈومیسٹک ملٹی کلچرل اپروچ ہے یہی ہمیں فارن پالیسی کے اندر بھی امید ہے کہ اس طرح سے وہ بیہیو کریں گے اور امریکن فارن پالیسی کو ایک ملٹی کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر بلڈ کریں. اب ہم چلتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈفرینٹ ریجنز جو ہیں, جو امپورٹنٹ ریجنز ہیں یو ایس کی فارن پالیسی کے اندر, اس حوالے سے کیا متوقع تبدیلیاں یا کیا پالیسی ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی. تو اگر ہم دیکھیں تو جو یو ایس کی پچھلے کوئی 7-8 سال سے فارن پالیسی کے اندر ٹاپ پرائرٹی رہا ہے وہ ہے رائز آف چائنا فیکٹر, اور خاص کر ایشیا پیسیفک اور انڈو پیسیفک ریجن کے اندر یو ایس کی جو پالیسی انٹرسٹ ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ رہے ہیں. تو ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ کیا ڈفرینٹ اپروچ رکھ سکتے ہیں اس ریجن کے حوالے سے, اور خاص کر اس ریجن کے اندر چائنا کے حوالے سے. تو بنیادی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں گے ان کی براڈ انٹرسٹ جو ہیں اس ریجن کے اندر وہ چینج نہیں ہوں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کا جو آئیڈیا ہے جس کو ہم پیوٹ ایشیا پالیسی سے لنک کرتے ہیں, اٹ واز کائنڈ بائی پریزیڈنٹ اوباما جس دور میں جو بائیڈن تھے ہی واز دا وائس پریزیڈنٹ. تو ہمیں ایک تو یہ بنیادی طور پر نظر آتا ہے کہ کور انٹرسٹ آف کنٹینمنٹ آف چائنا از لائکلی ٹو ریمین انڈر ہر پریزیڈنسی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی جو اپروچ ہے چائنا کے حوالے سے وہ شاید گریجولی مزید سخت ہوتی جائے, آلدو اس سختی کے اندر ہم میکسیمم پریشر کے اندر ہم شاید یہ ضرور دیکھیں کہ وہاں پہ بائیڈن جو ہیں وہ سافٹ پاور کا استعمال زیادہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. ایک پاس چونکہ وہ ایک ڈیموکریٹ ہیں, ان کی اپروچ ملٹرسٹک کم ہوگی اور زیادہ پرابلٹی یہی ہے کہ وہ الائنسز کی طرف جائیں گے. وہاں پہ جو فریکچرڈ الائنسز تھے خاص کر فلپینز کے ساتھ اور اسی طریقے سے جو باقی جو ریجنل اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, کوریا کے ساتھ, وہ جو فریکچرڈ الائنسز ہیں ان کا بیسک آبجیکٹیو یہی ہوگا کہ ان الائنسز کو ری بلڈ کریں ود اے نیو انرجی. اور ساتھ ہی ایک اور چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ اکنامک ڈپلومیسی کو شاید زیادہ افیکٹو بناتے ہوئے نظر آئیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ودرا کیا تھا اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ساتھ جو پریزیڈنٹ اوباما نے سائن کیا تھا 2015 کے اندر, جس کا نام ہے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ. اسی ودرال کا فائدہ اٹھایا چائنیز نے اور انہوں نے RCEP سائن کیا ود آسیان اسٹیٹس اینڈ دا ریجنل اسٹیٹس وچ ایکچولی میڈ امیریکنز آئسولیٹڈ ان دیٹ ریجن. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں گے وہ ایک دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کو, یا وہ اسی طرح کا ایک نیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی پرپوز کر سکتے ہیں اس ریجن کے اندر, جس سے چائنا کی جو اکنامک ہیجمنی ہے کرنٹلی اس ریجن کے اندر وہ شاید کاؤنٹر کرتے ہوئے بائیڈن ہمیں نظر آئیں گے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیڈن ول مور اور لیس will be pursuing the same foreign policy towards China, towards Indo-Pacific region, but فرق یہ ہوگا کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی وہ اتنی اگریسو نہیں ہوگی, ملٹرسٹک نہیں ہوگی جتنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی. دوسرا جو امپورٹنٹ فارن پالیسی کا ایریا ہے امریکہ کے اندر وہ ہے مڈل ایسٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں مڈل ایسٹ واز دی ہاٹ اسپاٹ آف امریکن فارن پالیسی, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہوں نے بہت سگنیفیکنٹ سویپنگ چینجز لے کر آئے امریکہ کی فارن پالیسی میں, جس میں سر فہرست 2 ایشوز ہیں. ایک ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کا وڈرال ہے, اور دوسرا دی موسٹ پرو اسرائیل پالیسیز جو ہیں وہ اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک میجر جو ہے وہ رول پلے کیا جس میں اسرائیل کی عرب اسٹیٹ کے ساتھ اپروچمنٹ کروائی اور ان کے ساتھ لنک کروایا, ان کو اسرائیل کو نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ود عرب اسٹیٹس اس کے اندر اس کو ہیلپ آؤٹ کی, اور یروشلم کو کیپٹل بھی شفٹ کروایا. وہاں پہ یروشلم کے اندر اپنی ایمبیسی شفٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے.
لیکن اس ساری پالیسی کے اندر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ کرٹیسزم کرتے رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایز دی ڈیموکریٹ، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہوں گے ان کی اپروچ ول بی سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ان دا مڈل ایسٹ کمپیئر ٹو ٹرمپ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے میجر ڈفرینس جو ہمیں بائیڈن اور ٹرمپ کی پالیسی میں نظر آئے گا وہ مڈل ایسٹ کے اندر نظر آئے گا۔ برملا اعتراف کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو وہ اس جو ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہے JCPOA اس کو ری جوائن کریں گے اور ایران کے ساتھ نیوکلیر معاملات کو ڈپلومیٹک طریقے سے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو میکسیمم پریشر کی پالیسی ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں۔ اسرائیل کے حوالے سے بائیڈن کی پالیسی بہت سگنیفیکنٹلی شفٹ تو نہیں ہوگی، لیکن یہ خیال کہ ایران کے ساتھ وہ ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو میں جائیں گے، یہ خیال ہی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسرائیل اس سٹیپ سے شاید زیادہ خوش نہ ہو، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو اگین آئسولیٹڈ فیل کرے گا، اور شاید اسرائیل ول انکریز اٹس ریٹرک اگینسٹ بائیڈن۔ اور اسی جو رائیولری بنے گی ایران کے حوالے سے، اس کا ایک امپیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن may decide to re-declare the settlements as illegal۔ پریزیڈنٹ بائیڈن شاید اسرائیل کی سیٹلمنٹ پالیسی کو، اس کے انیکسیشن کی پالیسی کو ایکسیپٹ نہ کریں، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ بٹ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے بائیڈن ول بی اینٹی اسرائیل۔ ہم جانتے ہیں اسرائیل لابی ایک بہت اسٹرانگ اور ڈیپ روٹیڈ لابی ہے امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اور بائیڈن کی ناٹ افورڈ ٹو انائی دیٹ لابی، ایٹ لیسٹ شروع کے کچھ سالوں میں شاید ویسا نہ کر پائے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ ٹرمپ کی طرح کارڈیل ہی رہیں گے، بٹ اتنے کارڈیل نہیں ہوں گے جتنے ٹرمپ کے دور میں تھے، اس سے تھوڑا کم ہمیں نظر آئے گا، خاص کر ایران کے معاملے پہ اور سیٹلمنٹس کے معاملے پہ دونوں کے درمیان میں اختلاف جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں اور وہ بڑھ بھی سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں ہو چکا ہے۔ اب ایک تیسرا ریجن جس کے اندر ایک بہت امپارٹنٹ ریجن ہے امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے، وہ ہے یورپینز۔ امریکن جو فارن پالیسی ہے یورپ کے بارے میں، یہ کافی ویگ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں، اور کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں تھی یورپ کے حوالے سے۔ وہ کرٹیکل بھی رہے یورپین اسٹیٹس کے اندر، یورپین لیڈرز کے کرٹیکل رہے، اور یورپین لیڈرز ان کے کرٹیکل رہے۔ بہت سارے ایشوز پہ ڈفرینسز ان کے درمیان میں ڈیولپ ہوئے، جس میں ایران کا ایشو ہے، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ایروگینٹ بیہیویئر ہے، اور ساتھ ہی نیٹو کا کرٹیسزم جو تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے۔ تو بہت سارے ایشوز پہ ان کے اختلافات رہے ہیں۔ بائیڈن آن دا ادر ہینڈ ہیز اے گڈ کائنڈ آف امیج ان یورپ، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو یورپینز کو لگتا تھا کہ ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے بائی دا امیریکنز ان میجر گلوبل ایشوز لائک دا ایرانینز نیوکلیر پروگرام، لائک نارتھ کورین نیوکلیر پروگرام، لائک میجر گلوبل سیکیورٹی، ایون جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایشوز ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ بائیڈن کے آنے سے وہ جو گلف کریٹ ہوئی تھی یورپینز کے درمیان میں اور امریکہ کے درمیان میں، وہ گلف ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہمیں ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان ہز فارن پالیسی ٹورڈز یورپین یونین۔ بٹ دیکھنا پڑے گا، بہت امپورٹنٹ ڈسکشن یہ ہوگی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ بائیڈن کیا برٹن کو یورپین یونین کے باہر دیکھتے ہیں، یا وہ برٹن کو ایک یورپین یونین کے یورپ کے کانٹیکس میں ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ خاص کر جب سے بریکسٹ ہو چکا ہوا ہے تو ایک ڈفرینٹ ڈائلما ہوگا فارن پالیسی کا بائیڈن کے لیے۔ بٹ ہمارا اندازہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ایک یونائٹیڈ، ایک ہولسٹک یورپین اپروچ جو ہیں وہ رکھیں گے، اور اس کے اندر ڈفرینسیشنز شاید نہ کریں۔ اب آتے ہیں ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ کی طرف، وہ ہے امریکن پالیسی ٹورڈز رشیا۔
رشیا ایک میجر پوائنٹ آف انٹرسٹ رہا ہے یو ایس کی فارن پالیسی میں کافی عرصے سے. جب بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے اور اوباما پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت کرائمیا کے ایشو کے اوپر پریزیڈنٹ اوباما نے رشیا کے اوپر ایک سگنیفیکنٹ ڈپلومیٹک اور پریشر بلڈ کیا تھا, اکنامک سینکشنز لگائی تھی رشیا کے اوپر, اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ ٹرمپ نے اس کو کنٹینیو کیا. لیکن ساتھ ہی ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی ایک اپروچ آتی رہی, اس کے بارے میں انویسٹیگیشن بھی ہوئی کہ وہ سافٹ ہیں رشیا کے اوپر, اور رشیا ہیلپ پریزیڈنٹ ٹرمپ ون دا الیکشنز. لیکن بائیڈن کے آنے سے ایک ڈفرینٹ پالیسی یہ ممکن ہے کہ بائیڈن از لائکلی ٹو انکریز پریشر آن رشیا آن سو مینی ایشوز, خاص کر مڈل ایسٹ کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں سیریا کے اندر, لیبیا کے اندر, آرمینیا آذربائیجان کانفلکٹ کے اندر, یا جو اسی طریقے سے یورپ کے اندر رشیا کی انوالومنٹ ہے, اس کے اوپر بائیڈن may have a very tough stance on رشیا. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو بائیڈن ہیں ان کی پالیسی کے اندر سب سے ٹف سٹانس جو ہے وہ ہمیں رشیا کے اوپر آتا ہوا شاید نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ایز اے ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ ہمیں وہ جو ٹف سٹانس ہے وہ ایک ملٹرسٹک اپروچ میں نہیں, سافٹ پاور میں ڈپلومیٹک طریقے سے, میڈیا کمپین کے ذریعے سے, اسپیچز کے ذریعے سے, اینڈ ان اے ورسٹ کیس سیناریو سینکشنز کی صورت میں بھی ہمیں نظر آئے گا. لاسٹ میجر ریجن جہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسی کو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشیا. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسی وہی ہوگی جو ٹرمپ کی ہے ان دا انڈو پیسفک ریجن. پریزیڈنٹ بائیڈن بھی ساؤتھ ایشین ریجن کو انڈو پیسفک کی پرزم سے ہی دیکھیں گے, اور یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی پالیسی جو تھی ساؤتھ ایشیا کے بارے میں جو 2017 میں اناؤنس کی گئی تھی, اٹ از این ایکسٹینشن آف دی انڈو پیسفک پالیسی, اٹ از پارٹ آف دا انڈو پیسفک پالیسی. بائیڈن بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر 3 میجر اسٹیٹس ہیں جن کے ساتھ ان کے انٹرسٹ ہوں گے. انڈیا جو کہ ایک سب سے امپورٹنٹ الائی ہے ان دا پالیسی ٹو کنٹین چائنا. بائیڈن کے زمانے میں, بائیڈن کے دور میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ مزید اسٹرانگ ہوگی. خاص کر انڈین ڈائسپورا جو ہے وہ کافی آلریڈی اسٹرانگ ہے, پہلے سے اسٹرانگ ہے, اور ہمیں مزید اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آئے گا بیکاز جو وائس پریزیڈنٹ ہیں شی از انڈین اوریجن وائس پریزیڈنٹ. اور اسی طریقے سے بائیڈن چونکہ ڈیموکریٹ ہیں اور وہ انڈیا کے ساتھ ایک ایفیلیشن رکھتے ہیں اس معاملہ میں, بیکاز انڈیا کو ایک لارجسٹ ڈیموکریسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے ہمیں بائیڈن کی پالیسی میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا, لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ چائنا کے اوپر ہی از لائکلی ٹو بی مور ٹف آن چائنا, تو اس کا ایک فالو پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے, بیکاز ہمارا جو سی پیک ہے اور ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ وتھ چائنا ہے یہ ایک اسکروٹنائز ہوگی بائیڈن کے انڈر فارن پالیسی کے اندر. اور پاکستان کے حوالے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے, پاکستان کے اندر بائیڈن جو ہیں زیادہ امکانات یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے ایشوز کو, مائنورٹیز کے ایشوز کو, اسی طرح کے دوسرے ایشوز کو, بلوچستان کے ایشو کو بائیڈن جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں, ایک ڈپلومیٹک ایمبیرسمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. سو بائیڈن کا پاور میں آنا پاکستان کے لیے شاید بہت اچھا ثابت نہ ہو. تیسری امپورٹنٹ اسٹیٹ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے وہ ہے افغانستان. افغانستان کے اندر بائیڈن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے وہ ٹرمپ سے زیادہ اس شدت کا انتظار کریں گے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے, انٹرا افغان ٹاکس سکسیڈ کریں اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہو اور امریکہ جلد سے جلد افغانستان سے وڈرا کر لے. سو افغانستان کے بارے میں ہمیں ٹرمپ کی اور بائیڈن کی پالیسی میں زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا, لیکن جیسے جیسے ڈرا ڈاؤن بڑھے گا, ڈرا ڈاؤن ہوگا امریکہ کا افغانستان سے, پاکستان کی سگنیفیکنس امریکہ کے لیے بائیڈن کے نظر میں بھی اتنی ہی کم ہونا شروع ہو جائے گی. سو یہ ایک میجر پالیسی ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں, جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں موسٹلی اٹ از اسٹیٹس کو پالیسی دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹے ان ساؤتھ ایشیا. ادر دین ریجنس میں 2 میجر ایشوز اور بھی ہیں جن پہ بات کرنا چاہوں گا ٹرمپ کی بائیڈن کی فارن پالیسی پہ, اور وہ ہیں ایشو آف کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ. بائیڈن ایک
اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں امریکہ کے اندر جو کلائمیٹ چینج کو، گلوبل وارمنگ کو ایک سیریس تھریٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، ان لائک ڈونلڈ ٹرمپ. اور ایک پاسبلٹی یہی ہے جس کا وہ اناؤنس کر چکے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کہ وہ پیرس کلائمیٹ ایکارڈ کو دوبارہ جوائن کریں گے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن کی پالیسی 180 ڈگری ڈفرینٹ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس لیے بیکاز امریکہ کے اندر اکراس دا پارٹی لائنز ایک ریزرویشنز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے اس بات پہ کہ جو گلوبل وارمنگ کے اوپر جو انٹرنیشنل نیگوسیشنز ہوتی ہیں انڈر دی کانفرنس آف پارٹیز، وہ ایک بائسڈ ہیں اور اس کے اندر انفیئر نیگوسیشنز ہوتی ہیں. اس کے ایگریمنٹس کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں امریکہ کی، خاص کر اس کے اندر جو چائنا ہے اور جو انڈیا ہے یا باقی میجر ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی رول کے حوالے سے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اتنا ہی کرٹیکل ہوں گے جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے. سو شفٹ ضرور ہوگا کلائمیٹ چینج کے اوپر، وہ فوکس ضرور رکھیں گے کلائمیٹ چینج کے اوپر، لیکن شاید بہت انتھوزیسٹکلی ایکٹیو ہمیں نظر نہ آئیں. اس کے ایک چیک ان کے اوپر ضرور ہوگا، خاص کر ان کی جو انڈسٹریل اور اکنامک سیکٹر ہے وہ ایک پریشر ان کے اوپر ضرور بلڈ کرے گا. اور لاسٹلی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کا جو اپروچ ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ٹریڈ ریلیشنز کے حوالے سے، WTO کے رول کے حوالے سے، یا اسی طرح سے اور جو انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ٹرمپ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک نیشنلسٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ یونیلیٹرل اپروچ رکھتے رہے ہیں. بائیڈن کی ایسی اپروچ ہونے کے امکانات نہیں ہیں. بائیڈن کور امریکن انٹرسٹ پہ کمپرومائز کیے بغیر وہ ان انسٹیٹیوشنز کو ری جوائن کر سکتے ہیں، وہ ان انسٹیٹیوشنز کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، لیکن ایک ملٹی لیٹرل اپروچ کے حوالے سے. لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ کور امریکن جو انٹرسٹ ہیں، جو ان کے ڈومیسٹک اور فارن پالیسی کے انٹرسٹ ہیں، ان کو کمپرومائز کریں گے. ایسا ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ مختلف ملٹی نیشنل یا ایک ملٹی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹس پہ دوبارہ جا سکتا ہے، نئے ملٹی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹس پرپوز کر سکتا ہے. اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا جو رول ہے وہ ہمیں ریوائیو ہوتا ہوا نظر آئے گا پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں. اب اس ساری ڈسکشن کو اگر میں کنکلوڈ کروں اس حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فارن پالیسی تھی وہ ایک انکنسسٹنٹ فارن پالیسی تھی. اٹ لیکڈ اینی پیٹرنس، اٹ لیکڈ کنسسٹنسی اینڈ اٹ لیکڈ اے کلیئر ویژن. بائیڈن دوسری طرف اگر ہم ان کو دیکھیں تو بائیڈن کے زمانے میں فارن پالیسی جو ہے زیادہ پریڈکٹیبل، زیادہ سرٹن، اور ریلیٹیولی اگر ہم بات کریں تو ایک سلو فارن پالیسی ہوگی. میں اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہوں گے نہ ہی وہ ینگ ہیں، نہ ہی وہ ریپبلکن ہیں، تو شاید ہمیں بریکنگ نیوز ان US فارن پالیسی میں دیکھنے کو نہ ملے. سافٹ اپروچ ہوگی، گریجول چینجز ہوں گی. اور ایک تیسرا فیکٹر جو ان کو ایک پیسیفسٹ بنائے گا فارن پالیسی میں وہ ہے ان کی ایج. ان کے بارے میں سب سے بڑا کرٹیسزم یہ تھا دیٹ ہی ول بی سلو، ہی ول بی لیٹ ان ریئیکٹنگ ٹو گلوبل ڈیولپمنٹس. لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ول فیس اے ورلڈ entirely different from what it was when Trump came to power. And in the last آخر میں اگر ہم بائیڈن کی پالیسی کا ون لائن انالیسس کریں تو بائیڈن کی فارن پالیسی کا بنیادی مقصد امریکن امیج کی ری بلڈنگ کرنا ہوگا، اور امریکن جو ایک گلوبل لیڈنگ رول ہے اس کو ری انسٹال کرنا ہوگا، ری ڈیفائن کرنا ہوگا. اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول میں زیادہ نظر آئیں گے رادر دین
a proactive foreign policy. This is all for today. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، اپنا فیڈ بیک دیں گے، اور آخر میں آپ ایک لسٹ آف امپورٹنٹ ون لائنر ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.